क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक राय का एहतराम। राय के मायने है ख्याल या मशवरा। एहतराम इज्जत देना, किसी के ख्याल का, किसी के मशवरे का एहतराम करना, इज्जत करना। तलफ़ुज़ सीखें। मशवरा, मशवरे के मायने हैं राय देना। इंतखाब, मुंतखब करना। सुलह, मेल मिलाप, राज़ी होना। जमहूरिया, जमहूरिया जमहूरी हुकूमत। जमहूरी हुकूमत क्या है? वो निज़ाम हुकूमत जिसमें अवाम के चुने हुए नुमाइंदों की कसरत रखने वाली सियासी जमात हुकूमत चलाती है और अवाम के सामने जवाबदेह होती है। रवैया, रवैया बर्ताव, तरीका, दस्तूर। कसरत राय, ज़्यादा लोगों की राय। नुमाइंदा, नुमाइंदे के मायने हैं जानशीन, नायब, कारिंदा या तर्जमान। आज हमने एक नई बात सुनी है, बड़े मज़े की बात। अदनान ने घर दाखिल होते ही बड़ी खुशी से अम्मी को बताया। अम्मी ने पूछा, कौन सी नई बात? अदनान कहने लगा, हमारे उस्ताद ज़फ़र अली साहब ने बताया कि कल क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा यानी इंतखाब होगा। नदीम और राशिद में मुकाबला होगा। अम्मी जान, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदनान, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है कि आदिल पहले से क्लास का मॉनिटर था, इसे ही रहने देते। अगर मॉनिटर बदलना ही था तो किसी और को मुकर्रर कर देते यानी तैनात कर देते। लेकिन इलेक्शन की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? अम्मी जान, बेटा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर काम बाहिमी मशवरे से किया करो। क्लास के इलेक्शन का मकसद भी यही है कि मॉनिटर के इंतखाब में सबकी राय ली जाए। इसी तरह कोई अच्छा तालिबे इल्म पूरी क्लास का नुमाइंदा बने। अदनान, अम्मी जान, उस्ताद साहब ने तो कहा था कि आप वोट देंगे। अम्मी जान, बेटा, उस्ताद साहब ने दुरुस्त कहा है। वोट हकीकत में राय और मशवरा ही तो है। अदनान, अम्मी जान, मैं किसको वोट दूं? अम्मी, बेटा, आप जिसको भी वोट दें, इसमें चंद खूबियां होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जिस काम के लिए इसको वोट दिया जाए वो इसका अहल हो। दूसरी बात यह है कि वो दयानतदार हो और लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। अदनान, अम्मी, मैं तो राशिद को वोट दूंगा। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो सच बोलता है, किसी को तंग नहीं करता और हर लड़के की मदद करता है। जब दो लड़के आपस में लड़ पड़े तो वो सुलह करा देता है। सुलह करा देता है यानी राजी करा देता है, मिलाप करा देता है और इनको कहता है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, हम आपस में भाई भाई हैं। ठहरें और बताएं, इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? जवाब है, इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं ताकि बाहिमी मशवरे से दुरुस्त फैसला किया जा सके। वोट हकीकत में क्या है? वोट हकीकत में राय और मशवरा है। अम्मी जान, शाबाश बेटा, आप जिसको मौजू समझते हैं उसी को वोट दें। मौजू समझते हैं, मुनासिब समझते हैं या दुरुस्त समझते हैं, और दूसरे तालिबे इल्म को भी उसकी अच्छाई की वजह से उसे वोट देने के लिए आमादा करें। लेकिन याद रखें, हर मामले में हर शख्स की राय एक जैसी नहीं होती। आपके बेहतरीन दोस्त भी बहुत से मामलात में आपकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं यानी मुखालफत कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। हर किसी की राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो तो हमें इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी राय को तस्लीम करना चाहिए। असूल ये है कि आप अपनी राय दें, लेकिन कसरत राय से जो फैसला हो, कसरत राय यानी ज़्यादा लोगों की राय से जो फैसला हो, इसे खुश दिली से कबूल करें। इसी को जमहूरी रवैया कहते हैं। जमहूरी रवैया कहते हैं यानी अवाम का तरीका कहते हैं, अवाम का मुंतखब करने का तरीका कहते हैं, अवाम का निज़ाम कहते हैं। अदनान, अम्मी जान, ये तो बहुत अच्छी आदत है। अम्मी जान, जी बेटा, इस अच्छी आदत को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आप लोगों को भी ये अच्छी आदत अभी से अपनानी चाहिए। आपके उस्ताद साहब क्लास का इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग वो बातें सीख सकें जो आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। अदनान, मासूमियत से। अम्मी जान, कौन सी बातें? अम्मी जान,
ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جمہوریہ اس ملک کو کہتے ہیں جہاں عوام کی اکثریت کے مشورے سے حکومت بنائی جاتی ہے۔ عوام سے ووٹ کی صورت میں رائے لی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کل آپ کلاس کے مانیٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ عدنان: امی جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے۔ امی جان: جی بیٹا، ووٹ کا استعمال ہر فرد کو کرنا چاہیے اور ہمیشہ بہترین نمائندے کو ووٹ دینا چاہیے۔ عدنان پرجوش انداز میں ان باتوں پر خود بھی عمل کروں گا اور اسکول میں سارے دوستوں کو بھی ان باتوں کی ترغیب دوں گا۔ ہم نے سیکھا، نمائندے یا لیڈر کا انتخاب سب کی رائے اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ نمائندگی کے لیے اہل اور دیانتدار افراد کے حق میں رائے دینی چاہیے۔ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اکثریت کی رائے کو خوش دلی سے قبول کرنا جمہوری رویہ کہلاتا ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ موضوع کے معنی ہے مناسب، ٹھیک، درست۔ ہمیشہ موضوع بات کرنی چاہیے۔ جمہور کے معنی ہے آدمیوں کا بڑا گروہ، عوام۔ جمہور کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ رویہ کے معنی ہے طریقہ، برتاؤ۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ کثرت کے معنی ہے زیادہ ہونا۔ پاکستان میں مسلمان کثرت سے ہیں۔ الیکشن، انتخاب۔ الیکشن کے ذریعے نمائندے کے حق میں لوگوں کی رائے لی جاتی ہے۔ ووٹ کے معنی ہے رائے۔ دیانتدار لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے۔ سبق کے مطابق درست بیان پر ٹیک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف: اسکول میں کلاس مانیٹر کا الیکشن تھا۔ درست۔ ب: عدنان نے کہا میں راشد کو ووٹ نہیں دوں گا۔ غلط۔ جیم: کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے قبول کرنا ضروری نہیں۔ غلط۔ دال: ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ درست۔ ہے: ووٹ کا استعمال ہر شہری کو نہیں کرنا چاہیے۔ غلط۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، مشورے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، مشورے سے مراد کسی معاملے میں دوسروں کی رائے لینا ہے۔ سوال نمبر 2، جمہوری رویے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے خوش دلی سے قبول کرنا جمہوری رویہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، جمہوریہ اس ملک کو کہتے ہیں جہاں عوام کی اکثریت کے مشورے سے حکومت بنائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، ایک نمائندے یا لیڈر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ جواب ہے، نمبر 1، جس کام کے لیے نمائندہ یا لیڈر منتخب کیا جا رہا ہو وہ اس کا اہل ہو۔ نمبر 2، نمائندہ یا لیڈر دیانتدار ہو اور وہ دوسروں سے ہمدردی رکھنے والا انسان ہو۔ اگر آپ کے دو ہم جماعت کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو آپ ان میں کیسے صلح کروائیں گے؟ جواب ہے، جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو دونوں کو پیار سے سمجھائیں گے کہ لڑنا جھگڑنا بری بات ہے، مل کر کھیلنے میں مزہ آتا ہے، دونوں کا ہاتھ ملوا کر گلے لگوائیں گے۔ دیے ہوئے الفاظ پر نقطے لگا کر دوبارہ لکھیں اور درست تلفظ سے پڑھیں۔ تعارف پہ تے کے نقطے لگیں گے۔ توازن پہ زے اور نون کا نقطہ لگے گا۔ میدان میں نون کا نقطہ لگے گا۔ خاموشی میں شین کے 3 نقطے لگیں گے۔ اختلاف پہ خے کا اور تے کے نقطے لگیں گے۔ مثال کے مطابق لفظ کے آخری حرف سے نئے الفاظ بناتے ہوئے لفظوں کی زنجیر بنائیں۔ جیسے لفظ ہے انگور کا آخری حرف ہے رے سے لفظ بنا رات کا آخری حرف ہے تے سے لفظ بنائیں گے ہم تارا کا آخری حرف ہے الف سے لفظ بنائیں گے ہم اناج۔ دریا کا آخری حرف ہے الف سے لفظ بنے گا اونٹ کا آخری حرف ہے ٹے سے لفظ بنے گا ٹماٹر کا آخری حرف ہے رے سے لفظ بنائیں گے ہم رسی۔
فرد کا آخری حرف ہے دال، دال سے لفظ بنائیں گے دانت، دانت کا آخری حرف ہے تے، تے سے ہم لفظ لکھیں گے تختی، تختی کا آخری حرف ہے یہ سے لفظ بنائیں گے ہم یاد۔ قواعد سیکھیں، تصویروں کی مدد سے محاورے مکمل کریں، نیز ان محاوروں کے جملے بنائیں۔ تصویر ہے آگ کی اور محاورہ لکھا ہے بگولا ہونا، مکمل محاورہ ہے آگ بگولا ہونا۔ اسلم غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ تصویر ہے ناک کی، محاورہ لکھا ہے میں دم ہونا، ناک میں دم ہونا۔ بچوں نے شور مچا کر محلے والوں کی ناک میں دم کر دیا۔ تصویر ہے انگلیوں کی، محاورہ لکھا ہے گھی میں ہونا، مکمل محاورہ ہے پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا۔ احمد کی تو آج کل پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ تصویر ہے تاروں کی، لفظ لکھا ہے گننا، مکمل محاورہ ہے تارے گننا۔ میں رات کو تارے گنتا رہا، نیند ہی نہیں آئی۔ تصویر ہے آنکھوں کی اور لفظ لکھا ہے پھیرنا، مکمل محاورہ ہے آنکھیں پھیرنا۔ اصغر نے امیر ہوتے ہی سب سے آنکھیں پھیر لیں۔ دیے ہوئے طریقے سے الفاظ بنائیں۔ 18، 18ویں، 19، 19ویں، 20، 20ویں، 21، 21ویں، 22، 22ویں، 23، 23ویں، 24، 24ویں، 25، 25ویں۔ سابقے اور لاحقے۔ سابقے با اور لا سابقے ہیں، ان سے تین تین الفاظ بنائیں جیسے باادب، لاجواب۔ وہ حروف یا الفاظ جو کسی بھی بامعنی لفظ سے پہلے آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرتے ہیں یا بامعنی لفظ کے ساتھ مل کر نیا لفظ بناتے ہیں سابقے کہلاتے ہیں، جیسے با اصول، با کمال، با اخلاق، لا زوال، لا علم، لا تعداد۔ لاحقے یہ وہ حروف یا الفاظ ہیں جنہیں کسی بھی لفظ کے آخر میں لگا کر نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، یا وہ حروف جنہیں کسی بھی لفظ کے آخر میں لگا کر اس کے معنی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لاحقے کہلاتے ہیں۔ دار اور فروش لاحقے ہیں، ان سے تین تین الفاظ بنائیں جیسے جاندار، گل فروش، حقدار، ایماندار، مالدار، عقل مند، ضرورت مند، دولت مند، کتب فروش، پھل فروش، سبزی فروش۔ پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ میجر عزیز بھٹی شہید کا تعلق گجرات سے تھا۔ عزیز بھٹی نے 1948 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کی اور فوجی تربیت کے لیے کاکول اکیڈمی چلے گئے۔ انہوں نے 1950 میں اعلیٰ اعزازات کے ساتھ تربیت مکمل کی۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور کے قریب برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک میجر عزیز بھٹی کی کمپنی نے تابڑ توڑ حملے کر کے دشمن کو ہر جگہ ناکامی سے دوچار کیا۔ 12 ستمبر کی صبح 9 بجے وہ دشمن کی فوج پر گولہ باری کروا رہے تھے۔ ساتھیوں نے خطرے کا احساس دلایا، مگر وطن کی حفاظت کے مقابلے میں وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران میں دشمن کی توپ کا ایک گولہ میجر عزیز بھٹی کے دائیں کندھے پر لگا، جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ ان کی بے مثال جرأت و بہادری کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ کچھ نیا لکھیں۔ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کیا کیا کام کریں گے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ جواب ہے، اگر میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں تو میں ملک میں خوشحالی لاؤں گا، گیس، بجلی اور پانی کی قلت کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، بجلی اور گیس کو سستا کر دوں گا، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، ہنرمندوں کو نوکریاں دوں گا، ملک کی حالت بدل دوں گا۔ ہر تصویر کے نیچے پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق لکھیں۔ حفیظ جلندری، قومی ترانے کا شاعر، سبز اور سفید جھنڈا،
قومی جھنڈا، علامہ اقبال، قومی شاعر۔ ہاکی، قومی کھیل۔ چنبیلی کا پھول، قومی پھول۔ مارخور، قومی جانور۔ چکور، قومی پرندہ۔